बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद चीज़ा और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह आपको मालूम है, इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर 200 मुकदमात को फेस करते हुए, साइफर केस को फेस करते हुए, तोशा खाना, अल कादर और इसके अलावा इद्दत केस, बेशुमार जो है एलिगेशन इमरान खान साहब पर लगाए गए हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो इमरान खान साहब को कल रात का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने GHQ हमला केस के अंदर भी इमरान खान साहब को तलब कर लिया। और अब ये जो मज़द अदलिया ये अडयाला जेल चल के जाएगी या इमरान खान साहब को जेल से लाकर अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, ये सारे काम हुए क्यों? एक तरफ ये काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सेनेट के अंदर कल वारदात डाली गई है, जो बाप ग्रुप के 6-7 लोग वो इकट्ठे होकर आए और आकर कुल जो कोरम था वो उस वक्त सेनेट का वो 12 लोग थे, 12 में से 7 जो है वो बाप ग्रुप के थे। और उन्होंने आके एक बिल पेश किया। बिल पेश करने के बाद फौरी तौर पर उसको मंजूर कर लिया गया। अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने वो जैसे कहते हैं कि शहीदों में नाम लिखवाने के लिए उन्होंने उसकी मजम्मत करने के बाद वो खामोश हो गए। फिर वो बिल अक्सरियती राय यानी 12 में से 7 लोग जो हैं वो या खुफिया तौर पर हो सकता है 12 के 12 लोगों ने पास कर दिया, ये काम हुआ। और दूसरा जो GHQ हमला केस है उसके अंदर इमरान खान साहब को की तलबी, इसी तरह बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जो अल कादर ट्रस्ट है उसका केस, वो उसको आज पहिए लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जज साहब ने उस नैब की इस्तदा उसको मुस्तरद कर दिया। तारीख जो है वो 8 जनवरी के करीब जो है वो दे दी गई है। लेकिन ये सारी बातें हुई क्यों? इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट के अंदर जो आर्टिकल लिखा उसने एक तहलका मचा दिया। पहले तो इनको बात समझ नहीं आई, था अंग्रेजी के अंदर, फिर अंग्रेजी अखबार के अंदर छपा और वो भी दुनिया के बड़े अखबार के अंदर जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी दुनिया के अंदर वो ममालिक के अंदर वो देखा और पढ़ा जाता है। ये सारी बात हुई तो इसके ऊपर फिर जब ये सारा मामला इनके सामने आया कि ये तो सारा मामला खराब हो गया, इकोनॉमिस्ट ने इसको छाप दिया। दूसरे ममालिक जो है उन्होंने अपने ममालिक के अंदर लैंग्वेज चेंज करके जो मुल्क थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। अरब ममालिक ने अपने जरीदों के अंदर उसको जगह दी, यानी इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए फ्रंट पेज पर आ गए और अपना जो मुद्दा बयान करना चाहते थे, जो निगरान हुकूमत का किरदार था या जो वो रजीम चेंज का केस था उसको, या जो PDM 1 थी, अभी 2 की तैयारी की जा रही है ना, PDM 1 का जो किरदार था वो उन्होंने सारा बयान किया। जो पाकिस्तान की मौशी हालात है, किस तरफ को जा रहे हैं, अगर इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो फिर ये जो केस है किस तरफ को जाएगी, ये सारा चीजें जो है इमरान खान साहब ने अपने उस आर्टिकल के अंदर बयान किया और बयान करने के बाद पाकिस्तान का तमाम नक्शा जो है पूरी दुनिया के सामने रख दिया और उसमें बताया किस तरीके से मेरी चलती हुई हुकूमत गिराई और कौन कौन किरदार थे। मैं नहीं यहाँ कह रहा है, जो इमरान खान साहब का जो आर्टिकल छपा आप पढ़ सकते हैं उसको। जो दोस्त इंग्लिश पढ़ना जानते हैं वो इकोनॉमिस्ट का जो है इमरान खान साहब का आर्टिकल वो पढ़ सकते हैं। उसका उर्दू तर्जमा जो करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। बहरहाल के जी उसके ऊपर मुर्तजा सोलंकी साहब जो हमारे वजीर इत्तलात और नशरियात है, उन्होंने समझा कि शायद इकोनॉमिस्ट भी पाकिस्तान का ही अखबार है, उसके ऊपर जवाब तलबी करने की कोशिश की। तो पहले तो इकोनॉमिस्ट ने जवाब देना पसंद ना किया, फिर जवाब उन्होंने ऐसे किया कि उनके ट्वीट के जवाब के अंदर उन्होंने वो जो आर्टिकल था उसको रीट्वीट कर दिया। उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, इस वक्त मैं जब वीडियो कर रहा हूं ये रात का पिछला पहर है और 7 बजे के करीब मैंने देखा था 1.5 मिलियन लोग जो है उन्होंने इमरान खान साहब का वो आर्टिकल पढ़ लिया था। इकोनॉमिस्ट की तारीख के अंदर मेरा ख्याल सबसे ज्यादा देखा और पढ़ा जाने वाला आर्टिकल जो है वो ये है। अब ये एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ये अब अंदाजा लगा लें कि अगर 7 बजे तक 1.5 मिलियन थे और आज 24 घंटे के अंदर अंदर 1.5 मिलियन लोगों ने इसको देखा, अगर 2 या 3 दिन पड़ गया तो ये एक आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा। इसी तरह जो ट्विटर है, जब उसने देखा कि ये सारा मामला जो है एक अजब रंग अख्तियार कर गया, यानी इमरान खान साहब की मकबूलियत, इमरान खान साहब का आर्टिकल पढ़ने वाला जो ट्रेंड नजर आ रहा है, और सोशल मीडिया पर जब मुर्तजा सोलंकी साहब ने जनाब अपना ट्वीट किया, फिर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर है उन्होंने वो उनके साथ सवाल जवाब शुरू किए। उसके बाद ट्विटर ने कम्युनिटी नोट के अंदर उसको डाल दिया। कम्युनिटी नोट से मुराद होता है कि जो उसमें स्पेशल किस्म के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो किंग्स होते हैं यानी बादशाह लोग होते हैं, उनके जो
یا بڑے بڑے جو سیاسی حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کے متعلق جو کوئی ایسا ٹویٹ آئے تو پھر وہ اس کے متعلق وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، سیل بنایا ہوا ہے، کمیونٹی سیل، اس کے اندر وہ کچھ لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اس پر کمنٹس کر سکتے ہیں. انہوں نے وہ جو عمران خان صاحب کا آرٹیکل والا پیج ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا. اب لوگ اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو مرتضی سولنگی صاحب ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کے متعلق انہوں نے جو ٹویٹر والوں نے ان کو جواب دیا، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں اس کو کلیئر نہیں کر سکتا. آپ میں سے جو لوگ ٹویٹر دیکھ رہے ہیں وہ جائیں اور ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جب مرتضی سولنگی صاحب نے جہاں اس کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی یا ٹویٹ کیا، پھر اس کا جو ریٹرن آیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا انہوں نے جواب دیا. وہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پر کوئی پابندی نہیں، کوئی جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب پر فرض جرم عائد نہیں ہوئی، کسی طرح وہ مجرم نہیں ہے. پاکستان کے اندر بلیک آؤٹ میڈیا کا کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے جو اپنے ٹویٹ مرتضی سولنگی صاحب کو کہا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ کے حقائق اور جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ اس سے میچ کرتی ہوئی نہیں نظر آتی. اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے ہوں گے. وہ انگریزی میں استعمال کیے ہیں، پنجابی میں کریں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اردو میں ذرا مہذب لینگویج میں کہیں تو جا یار ایمنا کری جا. بس اب آپ سمجھ جائیں اس کو. عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ڈرایا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہو جائے گی، آپ کو جناب عمر قید ہو جائے گی، اسی طرح آپ کی بہنوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کی بیگم کو گرفتار کر لیا جائے گا، اسی طرح دیگر چیزیں جو ہیں ان کو ڈرانے کے لیے وارداتیں استعمال کی گئیں. کہیں کچھ نہ کچھ معاملات وہ ان کے ساتھ ایسے طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ باہر چلے جائیں. سارا کچھ ہوتا رہا. اس وقت جو سروے اور سارا کچھ جو سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق اب جو نئی واردات جو ڈالی ہے، یہ نگران حکومت جو ہے اس نے ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوئے اور کون اس میں جو ہے وہ مجرم ہے. یعنی دور کی رکھوالی بلا بیٹھنے والی بات ہے. جو نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی جو نگران حکومت ہے، اس کو پارٹ 2 کہہ لیں، پی ڈی ایم 2 کا پارٹ 2 کہہ لیں، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ پارٹ 2 نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس معاملے کے اوپر جو اپنی تشخیص اور تحقیق کرے گی، اور 9-10 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی. یعنی جنوری سے پہلے پہلے کو نیا کٹا کھولنے کے چکر میں ہے. بات صرف وہی آ گئی جو اکانومسٹ کے اندر وہ جو چھپا ہے، اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہے، اس چیز نے ان کو پریشان کیا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں ایک دم تیزی پکڑ گئے. القادر ٹرسٹ وہ تیزی پکڑ گیا، اسی طرح الیکشن کمیشن صاحب نے تیزی پکڑی، اسی طرح دوسرے لوگوں نے تیزی پکڑی، اسی طرح سینٹ کے اندر جو بل پیش کیا گیا، اور یہ جو جی ایچ کیو کے اندر حملہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو جو بلایا گیا معزز عدلیہ کے اندر، اس کے علاوہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جو قرارداد سینٹ کے اندر پیش ہوئی، یہ سارے معاملات ایک ہی کڑی کے، یہ سارے معاملات جو ہیں ایک ہی لڑی کڑی کے حصے ہیں. اور اس کے بعد وہ صرف اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے کے ذریعے راہ فرار بھی اختیار کی جائے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف جس کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی مکمل اور بھرپور کوشش کی گئی، جس طرح آروز نے جو اپنا احسن اقدام کیا، جو انہوں نے جاب ادا کی، اس کے متعلق جو عمیر نیازی صاحب ہیں جن کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا، جس طریقے سے جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا، پھر سپریم کورٹ کے اندر عمیر نیازی صاحب پر توہین عدالت لگا کہ آپ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو آرول کا کردار ہے وہ کھل کر اب سامنے آ گیا. اب موضوع سپریم کورٹ کے اندر توہین عدالت والا بھی کیس لگا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. جو موجود جناب الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کام کیا اس کے متعلق، اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کے بندوں کے کاغذات جمع نہیں ہونے دیے جا رہے تھے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے اس وقت. جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے کاغذات جمع کروائے، کل جب رات کو پاکستان تحریک انصاف نے تمام لوگوں کو کال کی تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر 3 منزلہ بلڈنگ کے اندر ہاؤس فل تھا. تینوں گراؤنڈ جو ہیں وہ فل ہو گئے تھے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آج معزز عدلیہ کے اندر کل بھی اسی طرح ہوا اور آج بھی اسی طرح ہوا. تمام جو آروز کے فیصلے وہ کالعدم قرار دیے جا رہے ہیں. تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 85% بلکہ 90% جو ہے لوگ وہ کلیئر ہو چکے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر ابھی
وہ کراس والی بات ابھی ہے، کچھ کی پینڈنگ جو ہے پڑی ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 90 سے لے کے 95% تک جو لوگ ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے ملتان سے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن اندرون سندھ سے ان کے جہاں ان کی پیری مریدی والا مسئلہ ہے وہاں سے وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور ہو گئے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے سندھ کی الیکشن ٹریبیونل اس سے رابطہ کیا، تو اس کے اوپر جو وہاں کے جج صاحب تھے جنہوں نے یہ سارے معاملات ہینڈل کیے، عدنان عبد الکریم صاحب جو ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے آروز کے متعلق، اور جو کچھ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے جو لوگ شکایات لے کے آئے تھے ان کو کہا کہ جاؤ بابا اپنا الیکشن لڑو، انہوں نے تمام لوگوں کے کاغذات جو مسترد کیے گئے تھے ان کو اجازت نامہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پارلیمانی اجلاس یعنی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ٹکٹوں کے معاملے کے اندر۔ اب پاکستان تحریک انصاف جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے آج سے 2 دن پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 3 یا 4 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ان کے متعلق جو فیصلہ کر لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو لوگ ہیں وہ تقریباً 7,000 کے قریب لوگ ہیں، جن کے جو صوبائی اور قومی کی اگر جمع تفریق کی جائے تو 7,000 کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف پارٹی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھ لیں پی ڈی ایم کی ہیڈ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے انتظار کریں گے کہ کوئی آئے اور ٹکٹ لے لے، لیکن اب جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گنجائش نہیں ہے ٹکٹیں دینے کی، اور دوسری طرف جو محمد مالک صاحب ہے انہوں نے جو خبر دی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک سروے کرایا گیا، کے پی کے اندر الگ سروے کروایا گیا، جہاں پر جو عمران خان صاحب کی مقبولیت، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 75% آئی ہے، لیکن محمد مالک صاحب کے کہنے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اندر جو سروے ہوا ہے اس کے تحت 14 جو سیٹیں ہیں اس میں سے 3 سیٹیں جو پاکستان مسلم لیگ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باقی جو 14 سیٹوں میں سے باقی سیٹیں جو وہ پاکستان تحریک انصاف ایزیلی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو یہ بڑی بڑی سیٹیں ہیں۔ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب انہوں نے کہیں اور سے کاغذات جمع کروائے ہیں، مری کی طرف سے مریم نواز صاحبہ جو سرگودا گئی ہیں، وہاں پر جو آپ پچھلا الیکشن ہوا تھا جب 18 کا الیکشن ہوا تھا وہاں ایک جگہ پر ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 1500 ووٹ تھے، لیکن جب رزلٹ آیا تو وہاں پر 7,000 ووٹ نکلے تھے، اس لیے مریم نواز صاحبہ نے وہ والا علاقہ جو ہے وہ مختص کیا اپنے لیے۔ اب باقی جو تیاریاں وہ علیحدہ ہیں، اب اندازہ کر لگیں جہاں ووٹ 1500 مردوں نے ووٹ ڈالا یا زندوں نے ووٹ ڈالا، لیکن وہاں پر ووٹ نکلے جی 7,000 ووٹ نکلا ہے، 1500 کی آبادی 1500 ووٹ 7,000 ووٹ وہ پڑ گئے جناب۔ ہارون رشید صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں، میں اس کا تذکرہ بھی یہاں پر کر دوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جہاں چلی جائے، سنم جاوید صاحبہ جو ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جہاں جس حلقے کے اندر جو ہے سنم جاوید وہ کھڑی ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کی وہ بچیاں جو جیلیں کاٹ رہی ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، ہارون رشید صاحب کے کہنے کے مطابق ان کا مقابلہ 10 اور 90 کا مقابلہ ہے، یہ چیز ہارون رشید صاحب نے بیان کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو اصولوں پر ڈٹا ہوا، جو پہاڑ کی طرح سخت اور پہاڑ کی طرح ایک ہی جگہ پر جمع ہوا کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی نہ میں نے ڈھیل کرنی ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مجھے صاف اور شفاف الیکشن دے دو، باقی میں جانوں میری قوم جانے، اگر میری قوم مجھے ریجیکٹ کر دے گی تو میں باہر چلا جاؤں گا، میں اگر میری قوم جو ہے مجھے وہ اقتدار میں لے آئی تو پھر میں اقتدار میں آؤں گا۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور پرویز الہی صاحب اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، تو آج پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور ناساز ہونے کے بعد اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو پنز ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا گیا، وہاں پر ان کا چیک اپ کیا گیا، ای سی جی بھی کی گئی، سی ٹی اسکین بھی کیا گیا، اسی طرح دیگر جو تمام ٹیسٹ ہیں وہ کروائے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کا ٹریٹمنٹ وہاں پر چل رہا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں، اور انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک چیز کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ پیچھے ہٹیں گے یا کیا کریں گے، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، آج انہوں نے جو بیان دیا وہ بڑا حیران کن ہے، جس طرح ہارون رشید صاحب نے دیا یا دیگر لوگوں نے دیا، اسی طرح جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں جن کا بیٹا حسان نیازی اس وقت جو ہے وہ آرمی کی تحویل میں ہے اور اس کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں، مگر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے آج جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں
پی ڈی ایم بھی ہار گئی اور پاکستان میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا، چلو میں انہی کے لفظ کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ہار گئی. عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے عوام ان کے ساتھ ہے. انور لودھی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو نگران حکومتیں ہیں پاکستان کے اندر، جتنی بھی نگران حکومتیں وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور وہ فیصلے کر رہی ہیں جو عمران خان صاحب کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جو جماعتیں یعنی پی ڈی ایم کے لیے تمام سہولت کاری جو ہے وہ میسر آ رہی ہے.